रामी सुन हुई अपना सांवला सिरापा सिंगार आईने में तक रही थी। असफन जैसा वजी बंदा इसे कैसे पसंद कर सकता था? कहाँ वो मजबूत सा ऊंचा मर्द, और कहाँ वो मामूली सी शक्ल और सूरत की काबिले कबूल सी लड़की। क्या भद्दा जोड़ा था! क्या देख लिया था असफन ने इसमें! वो अब अपना एक एक नक्श छू कर महसूस कर रही थी। फिर इसकी आंख से एक आंसू टूट कर गिरा। उसने बेदर्दी से इस एक आंसू को रगड़ डाला था। असफन पर इस एक लम्हे में इतना गुस्सा चढ़ा कि हद नहीं। अगर वो सामने होता तो एक जोरदार थप्पड़ खींच कर मारती इसे। जहर आदमी, बदतमीज, जाहिल कहीं के, गंजे कबूतर। ओके, ये आखिरी वाला बहुत बुरा था, लेकिन चूंकि इससे ज्यादा की गालियां वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए किफायत शारी से भरपूर काम लेते हुए इन्हीं पर इत्तेफा करना जरूरी समझा। बल्कि हम में से बहुत से लोग गालियां देना अपने लिए हराम समझते हैं, इसलिए हम जैसे मासूम लोगों को वो अपनी ही गालियों की एक लगत तैयार करनी चाहिए, जिसमें हमारी तरह की मासूम लफ्ज हों, जिन्हें बोलकर शर्मिंदगी भी ना हो और आगे वाले पर अपना गुस्सा भी उतारा जाए। गंजा कबूतर, पहाड़ी बकरा, हिंजियानी मुर्गा, और हाँ, हम जंगली खर को कैसे भूल सकते हैं। और भी बहुत हैं, बस इंसान को जरा तख्लीकी बनने की जरूरत हुआ करती है। और जानते हैं इंसानी जहन की तख्लीक किस वक्त बरख्तार से काम करती है? जी हाँ, तब जब वो गुस्से में हो। और आमीन इस वक्त शदीद गुस्से में थी, इसीलिए बहुत आला किस्म के अलकाबात इसकी निगाहों के सामने गर्दिश करने लगे थे। भला वो इतने प्यारे असमन को गंजा कबूतर बोल रही थी? बात थी कोई? उसने थक कर अपना माथा सिंगार आईने से टिकाया और आंखें मूंद गई। इसे पता था कि वो असफन का मुकाबला कभी नहीं कर सकती, वो चाहे तब भी नहीं। इसकी सुरमई आंखों की संजीदगी इंसानों को खाइफ किया करती थी। भला वो नाजुक सी लड़की कहाँ तक इससे लड़ सकती थी? इससे सिर्फ एक ही मुकाबला कर सकती थी, और वो थी लाला रुख। इसके अलावा असवन के सामने किसी का भी बात करना मुहाल था, और इस एक बात से रामीन बखूबी वाकिफ थी। उसी सुबह वो बालों को जूड़े में बांधे किचन में खड़ी सुमेरा के साथ नाश्ता बना रही थी। उसने ऑफ वाइट रंग की लंबी कमीज जेबतन कर रखी थी, जिसके नीचे से हमरंग पजामा हल्का सा झलक रहा था। वो नाश्ता टेबल पर लगा रही थी जब गुमसुम से नाश्ते के सामने बड़ा जवान रमशा पर नजर पड़ी। कॉलेज का सफेद लिबास जेबतन किए, ऊंची पोनी में बाल समेटे, बिल्कुल तैयार लेकिन थकी मानिंद। उसने बगौर इसे देखा था, फिर इसके सामने नाश्ता रख कर इसे हिलाया तो वो किसी ख्याल से जागी। चौंक कर इसकी जानिब देखा और फिर उलझ कर नाश्ते की जानिब मुतवज्जे हुई। ये रमशा का अंदाज नहीं था। वो कभी इस तरह खामोश नहीं बैठा करती थी, लेकिन कल से इसके होठों पर चुप का ताला पड़ा था। और किसी को ये बात महसूस हुई हो या ना हुई हो, लेकिन लाला रुख को इसकी खामोशी बहुत चुभी थी, क्योंकि वो खामोशी खौफजदा थी, ऐसे जैसे वो किसी बात से डर रही हो, खाइफ हो। उसने एक आखिरी निगाह इस पर डाली और फिर सुमेरा के साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। अरसल तो इसके उठने से कबल ही ऑफिस जा चुका था। रामीन की शादी कब तक है बेटे? सुमेरा बेगम ने कप में चाय उंडेलते हुए इससे पूछा तो वो इनकी जानिब मुतवज्जे हुई। जी आंटी, अगले हफ्ते से है इसकी शादी। तैयारी वगैरह तो मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन अब भी कुछ काम रहते हैं। उसने पराठे का निवाला तोड़कर मुंह में रखा था, फिर चौंक कर साथ से उठती रमशा को देखा। रमशा, नाश्ता तो ठीक से कर लो बच्चे। ये क्या, चाय और आमलेट तो चूका तू ही रखा हुआ है। इसके बोलने से कबल ही सुमेरा बोल उठी थी। रमशा ने बहुत बेजारियत से सर नफी में हिलाया था। अम्मी, मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है नाश्ता करने का। मैं कॉलेज में कुछ खा लेकर खा लूंगी। उसने हाथ झुला कर कहा और फिर बाहर की जाने बढ़ गई। इन दोनों ने एक साथ एक दूसरे की जानिब देखा था। पता नहीं इस लड़की को होता क्या जा रहा है, कल शाम भी किचन में खड़े खड़े कांपने लगी थी। मैंने पूछा भी तो कहने लगी कि खाना नहीं खाया, शायद इसलिए बीपी लो हो रहा है, खाती भी नहीं है ठीक से ये। इनके कहने पर अब के इसके उबरू बेख्तियार ही सुकड़े सुकड़ गए थे। हाथ में पकड़ा चाय का कप उसने बेसाख्ता ही टेबल पर रखा था। आंटी, कोई आया था क्या कल घर पर? इसके पूछने पर सुमेरा सर हिलाकर बेखबरी से बताने लगी थी। हाँ, कल जरताज और उसके भाई आए थे। क्यों?
انہوں نے چونکا ایک دم پوچھا تو وہ جلدی سے مسکرائی۔ میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی آنٹی، کام کی وجہ سے بھی اکثر طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے نا؟ شاید رمشا بھی اسی وجہ سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھا رہی ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کالج کا کام زیادہ ہو، لڑکیاں ہو جاتی ہیں ایسی چڑچڑی اور بیزار۔ اس نے سکون سے کہہ کر بھاپ اڑاتا چائے کا کپ لبوں سے لگایا تھا۔ اڑتی بھاپ کے پار سمیرا کے چہرے پر پھیلا فکر مند سا تاثر زائل ہو گیا تھا، لیکن تحلیل ہوتے ہی بھاپ کے اس پار اس کا چہرہ لمحے بھر کو تفکر سے تمتما اٹھا تھا۔ کچھ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، کیونکہ کچھ باتوں کا وجود ہی مشکوک ہوا کرتا ہے، کچھ باتوں کا ہونا ہی ناگواری کا احساس دلاتے ہیں۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں اس ناگواریت نے اس کا احاطہ بہت تیزی کے ساتھ کیا تھا۔ وہ شیر افگن کے ساتھ چلتا ان کی کسی بات پر سنجیدگی سے گردن ہلا رہا تھا، پھر ان کے ساتھ لفٹ کے باہر رک کر کچھ بات کرنے لگا۔ وہ دونوں ابھی ابھی میٹنگ برخاست ہونے پر باہر نکلے تھے اور اب اپنے اپنے آفس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یکا یک لفٹ کے اندر قدم رکھتا ارسل افگن بری طرح چونکا تھا۔ اندر وہ بہت انداز سے تیار ہو کر کھڑی ہوئی تھی، گویا ابھی ابھی کسی فوٹو شوٹ سے فارغ ہوئی ہو۔ شیر افگن نے ایک سنجیدہ نگاہ ارسل پر ڈالی تھی اور دوسری زرتاج پر۔ وہ اب انہیں سلام کرنے لگی تھی، جس کا جواب انہوں نے انتہائی خوش سے انداز میں دیا تھا۔ ان کے اعتبار دیکھ کر بھی زرتاج کی ڈھیٹ مسکراہٹ مدھم نہیں پڑی تھی۔ ارسل کو تو اس بندھی ٹائی میں اپنا حلق گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی تھی۔ لفٹ میں پھیلی بدنما اور دم گھوٹتی خاموشی نے ارسل کو اس ٹھنڈ میں بھی پسینے پسینے کر دیا تھا۔ شیر افگن کی برف سی سرد موہری اچھے اچھوں کو سیدھا کر دیتی تھی، اور وہ تو پھر ان کا اپنا بیٹا تھا، ان سے بخوبی واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انہیں زرتاج ایک آنکھ نہیں بھاتی، انہیں اس جیسی بچ بچ جانے والی لڑکیاں ہرگز بھی ہضم نہیں ہوا کرتی تھیں۔ لفٹ کا دروازہ اگلے ہی پل کھلا تو ارسل کو کچھ سانس آیا۔ وہ زرتاج پر ایک بھی نگاہ غلط ڈالے بغیر شیر کے ساتھ باہر کی جانب بڑھا تھا۔ زرتاج لفٹ کے اندر کھڑی رہی، پھر دروازہ بند ہونے پر مسکرائی۔ بہت زہریلی مسکراہٹ تھی وہ، کڑواس سے بھرپور۔ آہستہ سے کچھ گنگناتی ہوئی وہ اب اپنا فون نگاہوں کے سامنے کرتی کچھ نمبر ڈائل کر رہی تھی، پھر فون کان سے لگا کر ہولے سے مسکرا کر چہرے پر گراتی لٹ کان کے پیچھے اڑسی۔ کیا تم نے اس کی بہن کو ہراس کیا سائن؟ اور اگر کیا بھی ہے تو ٹھیک سے کیا ہے نا؟ اس کی مسکراہٹ اب بہت کاٹ دار سے تاثرات میں بدل گئی تھی، یوں لگتا تھا گویا اس کی نگاہوں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوں۔ وہ جو بھی لاہے علم طے کر رہی تھی وہ بلا شبہ بہت بھیانک ناک تھا۔ دوسری جانب شیر کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا وہ ایک فائل پر جھکا چند اہم نکات کی نشاندہی کر رہا تھا، جب شیر کی آواز پر چونکا۔ یہ لڑکی ہمارے آفس میں کیا کر رہی ہے ارسل؟ ان کا سرسراتا سا لہجہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کو سنسناتا ہوا گزرا تھا۔ اس نے تھوک نگلا۔ بابا مجھے نہیں پتا، تو پتا کرو اور آئندہ مجھے یہ آفس میں نہ دکھائی دے۔ بے وقت اور بیکار جگہوں پر دکھنے والے لوگ کبھی کبھی خوشحالی کا اندیہ لے کر نہیں آتے ارسل، وہ صرف وہ صرف تباہی اور بربادی کے ضامن ہوا کرتے ہیں، سمجھ رہے ہو نا تم؟ اس نے تیزی سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ بھلا اس سے اچھا اور کون سمجھ سکتا تھا اس بات کو؟ اور اس سے بے تکلف ہونے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں کبھی بے تکلف نہیں ہوا بابا۔ وہ ایسے کہتے ہوئے وہ 25 نہیں 5 سال کا لگ رہا تھا۔ میں نے یہ نہیں کیا بابا، یہ تو گندے بچے کرتے ہیں نا، میں تو اچھا بچہ ہوں نا بابا۔ اس کی شکل بالکل اسی طرح کا نقشہ کھینچے ہوئے تھی، لیکن شے کے نقوش میں پھر بھی نرمی نہ گھلی۔ ان کی سرد آنکھیں سرد ہی رہیں۔ سب کچھ تمہاری ڈھیل کی وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ تم کس قسم کے مرد ہو، ایک عورت کو ٹھیک سے جواب نہیں دینا آتا تمہیں۔ اگر یہ بات لارا رخ کو پتہ چلتی تو وہ بہت ہرٹ ہوگی ارسل، اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگے بابا۔ لیکن کوئی اندھا بھی بتا سکتا ہے کہ وہ تم میں دلچسپی لیتی ہے۔ اور اس بات پر اس کا چہرہ کانوں کی لو تک سرخ پڑ گیا تھا۔ یہ آخر بابا کو کس نے بتا دیا تھا؟ اس نے ضبط سے گہرا سانس لے کر بیچارگی سے سر اٹھایا تھا، پھر انہیں دیکھا۔ میں نے بہت بار سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن
بس ارسل، مجھے پتا ہے کہ تم نے اسے کیسے سمجھایا ہوگا۔ میری ایک بات دھیان سے سنو، جب گھر بستے ہیں نا، تب ہوا کے بہت سے سرد اور بے رحم تھپیڑے ہمارے گھر بکھیر دینے کے در پر ہوتے ہیں۔ تب ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے ارسل۔ تب ان تھپیڑوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہونا پڑتا ہے، انہیں منہ توڑ جواب دینا پڑتا ہے، اور کئی سالوں تک بنا تھکے یہ کام بہت خوش اسلوبی سے سر انجام دینا ہوتا ہے۔ تب جا کر کہیں گھر بستے ہیں، زندگیاں چلتی ہیں اور دو انسان اپنا گھر بچا پاتے ہیں۔ یہ صرف لالا رخ کے کرنے سے نہیں ہوگا، مجھے اس کا پتہ ہے، وہ ڈٹ کر مقابلہ کرے گی، لیکن تم جیسا بزدل انسان ضرور کہیں نہ کہیں ہمت ہار جائے گا۔ ان کی آخری بات اسے کہیں نہ کہیں بہت اندر تک زخمی کر گئی تھی۔ آپ میرے کردار پر شک کر رہے ہیں بابا؟ شک نہیں کر رہا ارشد، لیکن ایسا کوئی بھروسہ بھی نہیں کر رہا تم پر۔ تم ایک کمزور اعصاب رکھنے والے ڈرپوک انسان ہو۔ جس عمر میں تمہیں ایک کڑا محافظ ہونا چاہیے، اس عمر میں مجھے تمہاری حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ بھلا اس سے زیادہ ذلت کیا ہو سکتی ہے میرے لیے؟ میرا قصور نہیں ہے اس میں بابا۔ اس کی آواز لرزی تھی۔ وہ 25 سالہ مضبوط جوان تھا، لیکن اس کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ آج بھی کہیں اس تاریک بیسمنٹ میں قید تھا، اس اندھیری تہہ خانے میں وہ بچہ کہیں آج بھی چھپ کر رو رہا تھا۔ جو روتے ہیں نا ارسل، ہمارے یہاں انہیں مرد نہیں سمجھا جاتا، عورت سمجھتے ہیں لوگ انہیں۔ کیا تم اتنے کمزور ہو کہ اس ذرا جتنی لڑکی سے ڈر جاؤ؟ نکل بھی آؤ بس اپنے اس ڈرامہ سے، ختم کرو اس قصے کو۔ کچھ نہیں ہوتا تمہارے چند سخت جملوں سے، کوئی نہیں مرتا۔ تم جتنا حساس ہوگے اتنا ہی یہ خوف تمہارے اندر جڑ پکڑ جائے گا۔ مرد بنو، مرد بن کر جیو۔ اس نے گلابی پڑتی آنکھوں کو بامشکل جھپکایا اور پھر سر ہلاتا وہاں سے اٹھایا۔ باہر نکلتے ہی اس نے گہرا سانس لیا تھا، پھر ٹائی کو مزید ڈھیلا کرتا آگے بڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور حلق میں بہت سی گریں ابھرنے لگی تھیں۔ تھکے قدموں سے چلتا وہ اپنے کیبن میں چلا آیا تھا، پھر سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھا رہا۔ اگلے ہی پل ٹپ ٹپ آنسو اس کی آنکھ سے گرنے لگے تھے۔ آمنہ کو دی گئی تکلیف ایک بار پھر سے کھرچنے لگی تھی۔ پھپھو کی اذیت نے بہت دنوں بعد آج اس کے اندر سر اٹھایا تھا۔ لالا رخ کے ساتھ ہوئی زیادتی کو سوچ کر وہ نئے سرے سے تکلیف میں گھرنے لگا تھا۔ اس نے اس شادی کو روکنے کی بہت کوششیں کی تھیں، لیکن اس کی کوششیں رائگاں گئی تھیں۔ اس نے بہت کوششیں کی تھیں کہ کسی طرح آمنہ تکلیف سے بچ جائے، لیکن وہ اس میں بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے بہت کوششیں کی تھیں کہ کسی طرح وہ پھپھو کے وجود سے بہتا خون روک سکے، لیکن وہ وہ تو اس میں بھی نامراد رہا۔ اس نے ہمیشہ سب کو ہر قسم کی تکلیف سے بچانے کی کوششیں کی تھیں۔ اس نے انہیں حفاظت سے رکھنے کے لیے خود کو بہت تھکایا تھا، لیکن آخر میں بزدل کون تھا؟ وہی تھا۔ آخر میں بے غیرت اور ڈرپوک کون تھا؟ وہی تھا۔ آخر میں عورتوں کی طرح کون رو رہا تھا؟ وہی رو رہا تھا۔ تلخی سے ہنستے ہوئے اس نے سر جھٹکا تھا، پھر آستینوں سے گلابی نم سی آنکھیں صاف کیں۔ وہ نہیں دے سکتا تھا کسی کو بھی تکلیف، وہ کسی کو اذیت کا شکار کر کے چین سے نہیں بیٹھ سکتا تھا، اور یہی اس کی کمزوری تھی۔ اس کی کمزوری نے اسے زندگی کے گزرتے ہر برس میں بے حد اذیت کا شکار کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ مضبوط نہ بھی ہوں تب بھی خود کو فولاد ظاہر کریں، یہ تو کم از کم آپ کو کرنا ہی چاہیے، اور وہ بھی یہی کر رہا تھا، لیکن وہ اس سب میں بری طرح سے شکست کا سامنا بھی کر رہا تھا۔ اس کے اوپر گزرتا ہر لمحہ بہت بھاری اور بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ کاش کہ کوئی اسے سمجھ سکتا۔ اسے جانے کیوں رخ اس وقت بہت شدت سے یاد آئی تھی۔ ہاں، اسے پہلی بار آمنہ نہیں بلکہ رخ یاد آئی تھی، اور اپنے اس خیال سے بے خبر ارسل اب لالا رخ کی نم آنکھوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، سر کرسی کے پشت سے ٹکائے، بالکل خاموشی کے ساتھ۔ وقت نے اسے گردن ترچھی کر کے بہت اداسی سے دیکھا تھا، اداس سی مسکراہٹ لیے۔ دوسری جانب اغوان کے لانچ میں بیٹھے رامش، جنید اور گل کسی بات پر کہکہ لگا کر ہنس پڑے تھے۔ اسی وقت لانچ میں اسون داخل ہوا تو ان تینوں کی بلند ہوتے کہکے ساکت ہوئے۔ شش، لالا آ گئے ہیں، اب ذرا تمیز سے ہنسیں۔ وہ کیسے بھلا؟ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا ہی اور بس۔ وہ تینوں بھی اگلے ہی پل سیدھے ہوئے تھے۔ اس نے یہاں وہاں فاطمہ کو تلاشا اور پھر اگلے ہی پل اوپر کو جاتے زینوں کی جانب بڑھ گیا۔
اوپر سے اترتی بے خبر رامین سے اس کی مٹبھیڑ ہوئی تھی۔ وہ ریشمی دوپٹے کو بمشکل سر پر جماتی سانس سے نکلنے ہی لگی تھی کہ اسون کی آواز پر رک گئی۔ مامی کہاں ہے؟ رامین کے ابرو خواہ مخواہ خفگی سے اکٹھے ہوئے تھے۔ اسون نے لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ جلدی سے سمیٹی تھی۔ وہ برابر میں خالدہ خالہ کے گھر گئی ہوئی ہیں، اس نے کہہ کر نیچے اترنے کے لیے پل تولے، لیکن وہ ایک بار پھر اسے روک گیا۔ میرا ایک کام کر دیں گی آپ؟ جناب۔ لانچ میں بیٹھے تینوں ہی بے ساختہ کھنکارے تھے۔ اسمن کی ایک نگاہ پر جلدی سے چہرہ دوسری طرف کو پھیر گئے، جیسے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ نہ نہ، مجھے میری ایک کتاب ڈھونڈ دیں گے آپ؟ میں نے مامی کو دی تھی، لیکن انہوں نے پتہ نہیں کہاں رکھ دی ہے، مجھے مل نہیں رہی۔ اس کا مطالبہ ان تینوں نے بخوبی سن لیا تھا، اس لیے جنید کی حسب ظرافت پھڑکی تھی۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے کون سا کتاب پڑھ کر لالا کو ارسطو بن جانا ہے بچوں؟ سب بہانے ہیں رامین آپی سے باتیں کرنے کے۔ اس کی سرگوشی پر گل اور رامش کھیکی کرنے لگے تھے۔ دوسری جانب رامین نے جھنجھلا کر اسفن کی جانب دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہو میں کتاب ڈھونڈنے والی لگتی ہوں آپ کو؟ کون سی کتاب ہے؟ اور اتنی بھی کیا لاپرواہی کہ آپ سے ایک کتاب بھی نہ سنبھل سکی؟ چاچی کو وہ کتاب دے دی، ان سے تو اپنا آپ نہیں سنبھلتا اس عمر میں، آپ کی کتابیں کہاں سنبھالتی پھریں گی وہ؟ کہاں کا غصہ کہاں اتر رہا تھا؟ نہیں، بالکل ٹھیک جگہ ہی اتر رہا تھا۔ ایک کتاب ہی تو کھوئی ہے۔ اسمن کی مدھم سی آواز پر رامین کو اور بھی غصہ آیا تھا۔ یہ گنجا کبوتر! اچھا پھر خیر ہے، ایک کتاب ہی تو کھوئی ہے، آپ جب تک کوئی اور کتاب پڑھ لیں۔ اس نے اب کے صاف جواب دیا تھا، پھر ہوں کر کے زینے اترنے لگی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا جو ایک کتاب کے نہ ملنے پر رو رہا تھا، کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ اور زینے سے اگلا قدم اتارتی رامین ٹھہر گئی تھی۔ لائبریری میں پھیلی وہ مدھم زرد رات جیسے اگلے ہی پل ہر جانب تحلیل ہو کر بکھرنے لگی تھی۔ اسود جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، اسمن کو معلوم تھا کہ وہ کس جانب اشارہ کر رہا تھا۔ رامین ایک جھٹکے سے اس کی جانب مڑی تھی۔ اسمن نے گردن ہلکی سی ترچھی کی تھی، پھر ہولے سے بولا، مجھے بس یہ یاد نہیں آ رہا کہ وہ لاپرواہ کون تھا جو اس رات اپنی کتاب کے نہ ملنے پر رو رہا تھا۔ مجھے بس اس لاپرواہ سے ایک بات کہنی تھی۔ وہ دو زینے اتر کر اس سے ایک زینے کے فاصلے پر رک گیا تھا۔ رامین سانس روکے تک رہی تھی اسے۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں ہلکورے لیتی نرمی کے ساتھ گھلتی ہلکی سی شرارت نے اسے اگلے ہی رنگ دیے تھے۔ وہ ایک کتاب کے کھو جانے پر رونے والی لڑکی اپنی ذات کے کھو جانے کا سودا کرنے چلی تھی۔ زیادتی کر رہی تھی وہ، پھر زیادتی روکنے والے کو ڈانٹ بھی رہی تھی۔ ظلم نہیں؟ وہ مسکرایا تھا، بہت ہلکے سے۔ اسی پل داخلی دروازے سے فاطمہ داخل ہوئی تو رامین جلدی سے پلٹ کر سرخ چہرہ لیے دوسری جانب بنے اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئی۔ فاطمہ نے پہلے اسے جاتے دیکھا، پھر سوالیہ نگاہوں نے اسون کا سامنا کیا۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے عین سامنے آ رکا تھا۔ فاطمہ اس کی مسکراہٹ سمجھتی تھی، اسی لیے چپکے سے وہ بھی خود بھی متبسم ہوئی تھی۔ مامی مجھے کام تھا آپ سے۔ ہاں کہو۔ میرے دوست کے گھر والوں کو دعوت دینے کے لیے ان کے گاؤں جانا ہے، چلیں گی آپ؟ اس نے پوچھا تو فاطمہ نے سر اس بات میں ہلایا، پھر اس سے وقت اور جگہ پوچھنے لگی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھنے لگا تو رامش کے سوال پر رک گیا۔ آپ کی تو کتاب کھو گئی تھی نا لالا؟ کچھ سوچ کر وہ اگلے ہی لمحے مسکرایا تھا، پھر بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ میری نہیں، کسی اور کی کھوئی تھی، شاید مل گئی ہوگی اب تک۔ میں اتنا لاپرواہ نہیں، چلتا ہوں مامی۔ اس کی ذو معنی باتوں کو وہ تینوں نہیں سمجھ سکتے تھے، نہ ہی فاطمہ سمجھ سکتی تھی، بلکہ اس کی بات کو زینوں کے اس پار کھڑی لڑکی سمجھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے لمحے بھر کو رکا، پھر چہرہ گھما کر زینوں کی جانب دیکھا جہاں وہ سن ہوئی کھڑی تھی۔ ایک پل کے لیے ان دونوں کی نگاہیں ملی تھیں، اور اس ایک نگاہ میں وہ اسے بہت سے راز سونپ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ رامین سے کھڑا ہونا محال ہونے لگا تھا۔ اس کے جیسے روگوپے میں وہ دو سرمئی نگاہیں حلول کر گئی تھیں۔ اس نے بامشکل گہرا سانس لیا اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھائی۔ یہ اسون کون تھا؟ یہ اسون کیا تھا؟ یہ اسون شام کی سیاہی پھیلی تو بھاری پردے شام کی سیاہی پھیلی تو بھاری پردے گرا دیے گئے۔ سردیوں کی سوغاتیں ہر جانب بکھرنے لگی تھیں اور زرد کمکمے روشن کر دیے گئے۔
روح نے مسکرا کر دادی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، پھر اندر داخل ہو گئی۔ دادی اپنی مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر جا نماز پر ہی برا جمان تسبیح کے دانے گرا رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ پاس چلی آئی، پھر ان کے ساتھ دبیز قالین پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے پیار کیا تھا۔ آپ آج کمرے سے باہر نہیں آئیں دادی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ اس کی متفکر سی سرگوشی پر وہ جھریوں زدہ چہرہ لیے مسکرائی تھیں۔ ایسے بچوں کی طرح مسکراتی ہوئی وہ بہت پیاری لگتی تھیں۔ رخ کو ہمیشہ ان پر بے طرح پیار آیا کرتا تھا۔ بس آج کچھ طبیعت بوجھل سی ہو رہی تھی، اس لیے باہر آنے کا دل نہیں کیا۔ ویسے بھی بوڑھوں کا کیا ہے، ایک جانب بھی پڑے رہیں تو گھر کے نظام زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے۔ انہوں نے تصویر چوم کر نگاہوں سے لگائی تھی، پھر کچھ پڑھ کر رخ پر پھونکا۔ وہ مسکرا کر ان کے قریب ہوئی، پھر گھنگور سیاہ پلکیں جھپکا کر انہیں دیکھا۔ دادی، میں یہاں لیٹ جاؤں؟ ان کی گود کی جانب اشارہ کیا تو وہ نہالی ہو گئیں۔ جیسے انہیں ارسل پیارا تھا ویسے ہی انہیں رخ بھی بہت پیاری تھی۔ انہوں نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے اپنی گود میں لٹا لیا تھا، پھر اس کے چہرے پر گھراتی لٹ کو پرے کر کے اس کی سبی پیشانی چومی۔ لالا رخ، آپ ہی آپ مسکرانے لگی تھی۔ دادی، مجھے آپ سے ارسل کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی، اس نے آہستہ سے کہا تو اس کی جانب چہرہ جھکا کر دیکھنے لگی۔ نازین پھپھو کے انتقال کے بعد ارسل کو کیا ہو گیا تھا دادی؟ اس کی بات سن کر وہ بری طرح چونکی تھی، پھر اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو روح نے گہرا سانس بھرا۔ مجھے ارسل نے بتایا تھا دادی، وہ ان کی وجہ سے کافی ڈسٹرب رہے تھے۔ دادی نے ایک بہت سرد آہ بھری تھی۔ جوان خوبصورت بیٹی کا دکھ آج بھی کہیں دل کو اندر تک زخمی کر دیتا تھا۔ انہوں نے آنکھوں میں جمع ہوتی نمی کو انگلیوں کے پوروں پر چنتے اداسی سے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ نازین سے بہت مانوس تھا ارسل، اس کے بغیر جیسے ادھورا تھا۔ وہ کسی کے ساتھ نہیں بنتی تھی، لیکن نازین میں جان تھی اس کی۔ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا اور پڑھنا لکھنا، غرض یہ کہ ہر چیز نازین سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتی تھی ارسل کی۔ پھر جب ان کی آواز اس آخری جملے پر کانپی تھی، رخ کا دل گھٹنے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت تیزی سے اداسی کی گرفت میں آنے لگی تھیں۔ پھر جب وہ مر گئی تو ارسل کی زندگی گویا ختم ہو گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی بند کنویں میں قید ہو گیا ہو، سانس تک نہیں آتا تھا اسے۔ اس قدر نازین کا غم اسے توڑ گیا تھا۔ کافی عرصے تک اس کی ذہنی حالت درست نہیں رہی تھی، اسے چیزیں یاد نہیں رہتی تھیں، بیٹھے بیٹھے باتیں کرنا بھول جاتا تھا، کتنے وقت تک خوابوں سے خوفزدہ ہو کر اٹھتا تھا۔ آج بھی یقین ہے مجھے کہ ان خوابوں نے پیچھا نہیں چھوڑا ہوگا اس کا۔ اپنی پھپھو کا خون میں لت پت جسم دیکھ کر، اسے مٹی کے نیچے دفن ہوتا دیکھ کر، اس کے غذات سے وجود کو سرد پڑتا دیکھ کر ارسل کے اندر خوف نے بسیرا کر لیا۔ وہ ہر اس بات سے خوفزدہ ہونے لگا جو کسی کو تکلیف پہنچانے کا باعث بنے۔ اس نے عام بچوں کی طرح لڑنا چھوڑ دیا، ہر وہ کھیل کھیلنا چھوڑ دیا جو کسی بھی طرح کے جھگڑے کو دعوت دیتا ہو۔ دادی کے آنسو اس کے چہرے پر گر رہے تھے اور اس کے اپنے آنسو دادی کے لباس میں جبس ہو رہے تھے۔ شیر بہت غصہ ہوتا تھا اس پر۔ وہ بزدل ہو گیا تھا نا رخ، اور پٹھانوں میں تو بزدلی کو گناہ عظیم تسلیم کیا جاتا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ اس نے باپ کے سامنے، بلکہ کسی کے بھی سامنے، رونا ترک کر دیا۔ ہمیں لگا وہ ٹھیک ہو گیا ہے، ہمیں لگا وہ زندگی کی جانب پلٹ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا لالا رخ۔ دادی کی سانس بتاتے بتاتے اکھڑنے لگی تھی۔ ایک دن پھر میں نے اسے تاریخ طے خانے میں چھپ کر روتے دیکھا۔ وہ گھٹنوں کو سینے سے لگا کر بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس دن مجھے پتا چل گیا کہ وہ تو آگے بڑھا ہی نہیں تھا، بس اس نے اپنی کمزوری پر خول چڑھا لیا تھا۔ جیسے ہم زیورات پر سونے کا پانی چڑھا کر خود کو، بلکہ سب کو دھوکہ دیتے ہیں نا رخ، اسی طرح وہ خود کو، ہم سب کو، نازین کو دھوکہ دینا سیکھ گیا تھا۔ اس نے اپنا خوف ڈھکنا سیکھ لیا تھا۔ اس نے بہت کچھ خود میں قید کیا رکھا ہے بچے، مجھے ثابت یقین ہے کہ وہ آج بھی اس خوف کے زیر اثر بہت کچھ برداشت کر رہا ہوگا۔ بتاتا نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ارسل آج بھی اسی تہہ خانے میں بند ہے بیٹے۔ انہوں نے تھک کر سانس لیتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کی تھیں، پھر چہرہ جھکا کر رخ کو دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ وہ اب اٹھ کر دادی کا گیلا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ ارسل کا بہت خیال رکھا کرو رخ، میرا پوتا بہت نازک ہے، جلد ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اس کی اس کمزوری کے باعث اس سے کبھی نفرت نہ کرنا۔
اس نے ان کا ہاتھ دبا کر انہیں یقین دہانی کروائی تھی کہ اس کا وہ بہت خیال رکھے گی۔ اچھا کھانا کھائیں گے آپ؟ میں رمشا کو بھی بلانے جا رہی ہوں۔ صبح سے کمرے میں گھسی بیٹھی ہے، پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، اور سونے پر سہاگا آنٹی میری امی کی طرف گئی ہوئی ہیں، تو وہ محترمہ بالکل بھی باہر نہیں نکل رہی۔ وہ اب تیز تیز بولتی اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو دادی نے ایک آسودہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے جاتا دیکھا۔ کیا ہوا؟ جو ان کا پوتا اتنا مضبوط نہیں تھا، جتنی مضبوط اور طاقتور رخ تھی، انہیں یقین تھا کہ وہ اسے ضرور ضرور ٹھیک کر دے گی۔ ہاں، ضرور ہی۔ وہ باہر آئی اور پھر کچن کی سمت بڑھ گئی۔ یکا یک اندر سے آتی دبدبی چیخ کی آواز پر وہ ٹھٹک کر رکی تھی، پھر ایک جھٹکے سے کچن کے اندر چلی آئی۔ ایک سوکھا سا لڑکا رمشا کے انتہائی قریب کھڑا کوئی سرگوشی کر رہا تھا، اور رمشا انتہائی خوفزدہ ہوئی آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ اس کی نگاہیں اگلے ہی پل سپاٹ ہوئی تھیں، کنپٹی میں دوڑتا لہو جیسے ابل پڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی شرٹ پیچھے سے جکڑی اور اسے اپنی طرف گھسیٹا۔ اگلے ہی پل ایک زوردار گھوسا اس نے لڑکے کے جبڑے پر مارا تو وہ لڑکھڑا کر پیچھے کی جانب لڑکا۔ وہ اس بے وقت کے آفت پر بری طرح گھبرایا تھا۔ رمشا بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی۔ اس نے لہو رنگ آنکھوں سے لڑکے کو دیکھا، یوں جیسے اسے چیر پھاڑ دے گی، پھر آگے بڑھ کر اس کے پیٹ میں گھٹنا پوری قوت سے مارا تو وہ تکلیف سے بل کھاتا زمین پر گر پڑا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے گھر میں قدم رکھنے کی، اور پھر رمشا کو ہراساں کرنے کی؟ وہ اس پر جھکی، پھر اسے گریبان سے جکڑ کر گھسیٹتی ہوئی لانچ میں لے کر آئی۔ اس کے بازوؤں میں جیسے جنوں بھوتوں کی سی طاقت بھر گئی تھی۔ لڑکے نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن رخ کی پروفیشنل گرفت سے چھٹکارا پانا آسان نہیں تھا۔ لان سے گھسیٹ کر داخلی دروازے تک وہ اسے مارتے ہوئے لے کر گئی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ اس پر خالص پشتوں میں گرج بھی رہی تھی۔ انسان غصے میں ہو تو اپنی مادری زبان میں ہی کلام کیا کرتا ہے، وہ بھی اس پر گالیوں کی برسات کرتی اس پر پوری طرح سے حاوی ہو چکی تھی۔ ایک رامین تھی جسے ڈھنگ سے ایک گالی دینا بھی نہیں آتی تھی، اور ایک رخ تھی جس نے خود سے عہد باندھ رکھا تھا کہ وہ اس زمین میں دفن تو ہو جائے گی لیکن کبھی ظلم برداشت نہیں کرے گی۔ رامو کاکا شور سن کر داخلی دروازے کی جانب دوڑتے ہوئے آئے تھے۔ دادی بھی گھبرا کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی، پھر اسے لڑکے کو مارتا دیکھ کر اپنی ہی جگہ ٹھہر گئیں۔ رامو کاکا بھی پھٹی آنکھوں سے اس کے چلتے ہاتھ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کسی لڑکی کو اس طرح لڑتے اور اتنے سخت الفاظ کا استعمال کرتے نہیں دیکھا تھا۔ لڑکے نے ایک دو دفعہ اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن وہ ہر دفعہ اتنی پھرتی سے اس کا وار روکتی تھی کہ وہ مزید بوکھلا جاتا تھا۔ اسے گھر سے لات مار کر باہر پھینکنے کے بعد وہ اندر کی جانب مڑی تو رمشا بے ساختہ ہی بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی اور پھر اس سے چمٹ گئی۔ اس نے اپنے سرخ پڑتے ہاتھوں سے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی تھی، پھر اسے خود سے الگ کیا۔ اس کا وجود زلزلوں کی زرد میں تھا۔ اس نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر مضبوطی سے کھڑا کر رکھا تھا۔ یہ لڑکا کون تھا رمشا؟ اور رمشا ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں نے پوچھا یہ لڑکا کون تھا؟ اس کی آواز تیش سے بلند ہوئی تھی۔ رمشا نے آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ زرتاج کا بھائی تھا، اور رخ کی پیشانی پر پڑا ہر بل ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ لب اگلے ہی پل بھج گئے تھے اور ابرو تن گئے تھے۔ زرتاج استادامہ، اس نے اپنے دانت پیسے تھے۔ اب کے لانچ میں رمشا دادی کے ساتھ لگی بیٹھی اور رخ اس کے بالکل مقابل، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے سپاٹ اور سرد چہرہ لیے۔ یہ لڑکا کب سے تنگ کر رہا ہے تمہیں رمشا؟ اس کی بے لچک سی آواز پر رمشا نے رو رو کر ہلکان ہوتی نگاہیں اٹھائی تھیں، پھر گیلی سانس اندر کو کھینچ کر کہنے لگی، پہلے بھی ایک دفعہ وہ مجھے ایسے ہی ہراس کر کے گئے تھے، کچن میں ہی۔ اس کا سانس بے تحاشا چڑھا ہوا تھا اور خوف سے آواز تک لرز رہی تھی۔ لالا رخ کی سرد نگاہیں اس کا سانس خشک کیے دے رہی تھیں۔ اس نے کبھی رخ کو اتنا سنجیدہ اور سپاٹ نہیں دیکھا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا پہلے یہ تم سے، اور ابھی کیا بکواس کی ہے اس نے؟ دادی بھی اب کی سوالیہ نگاہوں سے رمشا کا فقط چہرہ تک رہی تھی۔ اس نے پہلے حلق میں جمع ہوتی بہت سی گرہیں نگلیں اور پھر بے حد ہلکی سی آواز میں کہنے لگی، وہ
وہ پہلے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ میں ارسل بھائی سے کہوں کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں اور زرتاج سے شادی کر لیں۔ وہ مجھے دھمکا کر گیا تھا کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو وہ مجھے خراب کر دے گا، وہ مجھے خاندان بھر میں بدنام کر دے گا، وہ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی رخ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس نے ضبط سے گہرا سانس لیتے ہوئے جیسے بہت سارا ابلتا تیش دبایا تھا۔ دادی اب پھر سے رمشا کو ساتھ لگاتی بہت بے چین سی نظر آ رہی تھیں۔ اس کی باتیں سننے کے بعد جیسے وہ بھی خوفزدہ ہو گئی تھیں۔ پھر حیران ہو کر کہنے لگیں، ذرا شرم نہیں آئی ان بے غیرت لوگوں کو اپنی ہی خالہ کے گھر میں نقب لگاتے ہوئے؟ خدایا، ہم تو کبھی شک بھی نہیں کر سکتے تھے ان پر۔ کیسا وقت وارد ہو چلا ہے اللہ! اور یہ زرتاج، یہ لڑکی تو مجھے شروع سے ہی ایک آنکھ نہیں بھائی۔ اگلے چند پل کوئی کچھ نہ بولا۔ لانچ میں محض رمشا کی دبی دبی سی سسکیاں وقفے وقفے سے سنائی دے رہی تھیں۔ پھر اگلے ہی پل رخ گہرا سانس لیتی آگے کو جھکی، ہتھیلیاں باہم ملا کر کونیاں گھٹنوں پر جما لیں، سیاہ ارتکاز اٹھا کر رمشا کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری بات اب دھیان سے سنو رمشا۔ اس نے کبھی کسی کی اس قدر سرد آواز نہیں سنی تھی۔ اسے رخ سے ایک پل کو خوف آیا تھا۔ صبح تم اپنے وقت پر ہی کالج جاؤ گی، رامو کاکا کے ساتھ جا کر انہی کے ساتھ واپس آؤ گی۔ کالج کے بعد کہیں بھی باہر نکلنے کی ضرورت نہیں تمہیں۔ آنٹی، شیر بابا یا پھر ارسل کو بتا کر پریشان کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے اس مسئلے سے میں خود نمٹ لوں گی۔ وہ اب تمہیں تنگ نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو وہ اپنی قبر خود تیار کرے گا۔ باقی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ رمشا اور دادی نے ایک ساتھ ہی سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی۔ آرام کرو تم، آج دادی کے ساتھ ان کے کمرے میں سو جاؤ۔ اکیلے نہیں سونا، صبح سب ٹھیک ٹھاک اٹھیں گے، کچھ نہیں ہوا، اوکے؟ اس کا گرم جوش سا وہلا پن اس پل بالکل مفقود تھا۔ وہ سنجیدہ سی مختصر بات کر کے آگے بڑھی تو رمشا نے بے اختیار دادی کی جانب خائف نگاہوں سے دیکھا۔ دادی، بھابھی مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ اسے رخ کے ایسے رویے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دادی نے مسکرا کر اس کے چمکتے بھورے بالوں پر ہاتھ پھیرا تھا، پھر بہت آہستگی سے بولی، وہ رخ ہے نا رمشا، اسے سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ وہ بیک وقت ابھی بہت سی باتوں پر غصہ ہے، بہت سی باتوں پر دکھی ہے، اور بہت سی باتوں کو وہ ابھی درست نتائج کے ساتھ سمجھ نہیں پا رہی۔ جب وہ ان سب کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لے گی تب ضرور تم سے بات کرے گی۔ ابھی اگر اس نے تم سے مزید کوئی بات کی تو بچے وہ اپنے الفاظوں سے زخمی کر دے گی تمہیں۔ دادی کی وضاحت پر اس نے سرخ سی حیران آنکھیں پھیلائی تھیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے دادی، میرا کوئی قصور نہیں اس سب میں، مجھے پتا ہے میری جان۔ انہوں نے نرمی سے کہہ کر ایک بار پھر اسے خود میں بھیجا تھا۔ لیکن یہ جو فائٹر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا غصہ الگ قسم کا ہوتا ہے۔ یہ اپنے ہاتھ استعمال کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ یہ جواب اکثر اپنی جسمانی تقنیت اور طاقت سے دیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ظلم برداشت نہیں کرتے، اور ظلم پر خاموش رہنے والوں کو تو ہرگز بھی قبول نہیں کرتے۔ وہ جانتی ہے کہ اگر تم سے ابھی بات کرے گی تو تمہیں تکلیف پہنچا دے گی، اسی لیے ابھی وہ اٹھ کر چلی گئی ہے۔ اس میں جو غصہ طاقت کی صورت ابل رہا ہے، کہیں وہ تم پر نہ اتر جائے، اسی لیے اس نے تم سے مزید کوئی بات نہیں کی۔ دادی نے بہت سہولیت کے ساتھ کہہ کر اس کی پریشانی دور کر دی تھی۔ اس نے بہت اداس ہو کر زینوں کی جانب دیکھا تھا جہاں سے رخ ابھی ابھی گزر کر اوپر کی جانب بڑھی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے دادی، مجھے بھابھی سے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ چند لمحے تو خاموش رہیں، لیکن پھر ان کی ہولے سے ابھرتی آواز نے اسے اگلے ہی ساتھ میں برف کر دیا تھا۔ وہ خطرناک ہے رمشا، اس سے ڈرنا ہی چاہیے۔ انہیں آج اس پر اسی گھڑی اندازہ ہوا تھا کہ وہ لڑکی کتنی مضبوط اور سرد تھی، ظالم کے لیے کس قدر کاٹ دار اور بے رحم تھی۔ وہ لڑکی جو ہر لمحہ کلکاریاں بھرتی تھی، جو ہر لمحہ گزرتی زندگی کو اپنی پوری شادابی کے ساتھ بسر کرنا جانتی تھی، وہ لڑکی جو رنگوں اور پھولوں کی رسا تھی، ہاں وہی لڑکی اپنی ذات کے اندر کئی رنگوں کی رنگینیوں میں کہیں بہت گہرائی تک زخمی تھی۔ اسے اندر کہیں ایسا زخم لگا تھا کہ جس کی نمائش بھی حرام تھی اس معاشرے میں۔ ہاں، کہیں اندر وہ لڑکی ایسی ہی تھی، عام لڑکیوں جیسی،
लॉन्च में अब इनकी बहुत मध्यम सी सरगोशी गूंज रही थी। इनमें सिमटी रमशा का खौफ आहिस्ता आहिस्ता जायल होने लगा था, ऐसा खौफ जो पिछले कई दिनों से इसे जमाए हुए था। उस वक्त दादी की नरम गरम सी आगोश में पानी बनकर बहने लगा। कुछ खौफ होते हैं जिनको महज नरमी जायल कर सकती है, और कुछ खौफ का इलाज महज सख्ती हुआ करती है। इसी सख्ती ने लाला रुख के खौफ को इसके अंदर से उखाड़ फेंका था, और शायद इसी सख्ती ने इसे थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा करख कर दिया था। ऑफिस से वापस लौटते वक्त सुनसान सड़क पर जैसे हर ज़ेरू अपना वजूद खो चुका था। उसने धुआं धुआं होती आंखों से नजर आते मंजर को जब्स करने की कोशिश की थी। फिर गहरा सांस लेकर गाड़ी को यूं ही यख पड़ती तारकोल की बेरहम सी सड़क पर बेहंगम दौड़ाता रहा। दिल जैसे हर शय से उच्चाट होता जा रहा था, बेजार और खाली सा। सामने नजर आती स्याह सड़क की सख्त सी साख्त पर गाड़ी दौड़ाते हुए वो खुद को भी यहीं कहीं गुम कर देना चाहता था। ऊपर कमरे का दरवाजा बंद करके वो चंद साथ गहरे गहरे सांस लेती खुद को नॉर्मल करने लगी थी। इसका सारा जिस्म लम्हों में तपते तांबे की माने सुर्ख हो गया था। गर्दन पर उभरती बहुत सी पसीनों की बूंदें इसके अंदर मचलती तोड़ फोड़ का गुमास थीं। उसने लम्हे भर को आंखें बंद की थीं। स्कूल के वसीओ अरीस मैदान में चंद लड़कियां इस पर झुकी इसके चेहरे पर अपने जूतों से जरबे लगा रही थीं। तकलीफ की शिद्दत से उसने आंखें मींच रखी थीं, और गठरी की सूरत वो मिट्टी मिट्टी से मैदान पर गिरी बहुत बेबस दिख रही थी। एक जोरदार जब इसके होंठ पर लगी तो खून की एक बारीक धार बहकर मिट्टी में जब्स हो गई। उसने आंखें खोल दी। इसका सांस दुगनी की माने चल रहा था। कुछ खौफ होते हैं जो इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ा करते। उस रोज मैदान में बेबसी से पड़े रहने का खौफ आज भी कहीं इसके अंदर सांस ले रहा था। वो मजबूत थी, बहुत दिलेर और दबंग थी। अब जब जुल्म होते अपनी निगाहों के सामने देखती थी तो इसका जिस्म यूं ही तपकर भिन्ना जाता था। शायद वो इस बच्ची को इस अजियत से बचा नहीं सकती थी जो उस रोज बहुत बेबसी से मैदान में मुंह के बल गिरी हुई थी। लेकिन फिर इसके बाद वो हर जुल्म को रोक लेना चाहती थी। वो हर एक को ऐसी किसी भी जिल्लत से बचा लेना चाहती थी। हाँ, वो ऐसे ही करना चाहती थी। अरसल ने गाड़ी घर को जाते रास्ते की जानिब मोड़ी और फिर उदासी से गहरी होती तारीखी में खुद भी तारीखी का ही हिस्सा लगने लगा। इसकी भूरी आंखें जख्मी लगती थीं, जख्मी और खामोश, गहरी और बोझल। रुख ने आगे बढ़कर ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोला और फिर खाली खाली निगाहों से खुद का अक्स आईने में देखने लगी। इसकी आंखों में जब की सुर्खी उभरी थी। बेख्तियार उसने अपने निचले होठ को छुआ, ठीक वहीं जहां इसे वो जर्ब लगी थी। तकलीफ आज भी होती थी। जख्म मंदिल होकर भी जख्म ही रहा करते हैं। अरसल ने खामोशी से दाखिली दरवाजा खोला और फिर बिना चाप पैदा किए आगे बढ़ाया। लेकिन इसका रुख ऊपर को जाते जीनों की जानिब नहीं था। इसका रुख तो घर के अकब में बने इस खोखले तहखाने की जानिब था कि जिसमें उसने अपने बचपन का बहुत सा हिस्सा गुजारा था। उसने आगे बढ़कर जीनों की दूसरी तरफ कदम रखा और फिर तारीखी में डूबे दरवाजे को धकेल कर अंदर की जानिब बढ़ गया। वो अब चेहरे पर पानी की छींटे मार रही थी। फिर गीला चेहरा उठाकर खुद को आईने में देखा। जूड़े में बंधे बाल हल्के से ढलक कर गर्दन पर आ गिरे थे और पानी की चंद बूंदें बहकर इसकी थोड़ी से लुढ़क रही थीं। वो अब स्याह तहखाने की जीनों पर धीरे धीरे कदम धरता उतर रहा था। कोट उसने बाहर ही सोफे पर डाल दिया था और टाई की गिरा ढीली होकर गर्दन के साथ हौले से झूल रही थी। आस्तीनें पीछे की जाने मुड़ी हुई थीं और भूरी आंखें अंधेरे में भी किसी की आसूदा से खुशबू महसूस करती अगले ही पल बंद हो गई थीं। उस तारीख तहखाने में बसी नाज़ीन की खुशबू, इसके लम्स और इसकी मोहब्बत से भरपूर तासुरात ने इसे आज भी जिंदा कर रखा था। वो जब भी उदास होता था इसी तहखाने का रुख किया करता था। लाला रुख ने खुद को वजू के पानी से भिगोया और फिर आहिस्तगी से चलती बेड की जानिब चली आई। शदीद तैश के वक्त वजू का भिगोता पानी बेहतरीन हुआ करता है। ऐसा पानी जो इंसानी वजूद पर चढ़ी कसाफत और घुटन के हर गिरह को खुद के साथ बह कर ले जाता है। उसने भी इतने अरसे की मेहनत में यही सीखा था। वो अब बालों को जूड़े से आज़ाद करती आहिस्ता से अपने बेड पर लेट रही थी।
اس کی سیاہ جگمگاتی آنکھیں کھوکھلی سی دکھائی دیتی تھیں۔ زخم کی تکلیف پر رونے میں قباحت نہیں رخ، اپنی کم ہمتی پر رونے میں قباحت ہے۔ جو کم ہمتی اور بزدلی پر رو دیں وہ بھی بھلا کوئی انسان ہوا؟ اسفن لالا کے بہت عرصے پہلے کئی کی بات اس کی سماعت میں گھلی تھی۔ زخم زخم آنکھیں گلابی ہو گئیں، لیکن ان سے ضبط کا ایک آنسو نہ ٹپکا۔ وہ مضبوط تھی، وہ نہیں روئے گی۔ اس نے مٹھیاں بھیج کر خود کو بکھرنے سے روکا تھا۔ ارسل اب دیوار کے ساتھ لگ کر خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں تاریکی میں گھور رہی تھیں۔ پھر اس کے رخسار پر ایک آنسو پھسلا۔ اگر وہ جو ناظرین کو نہ کھوتا تو وہ بھی آج شیر افگن، اسفند، فرقان، ہاں وہ بھی سب کی طرح مضبوط ہوتا، وہ بھی بے خوف اور نڈر ہوتا، لیکن وہ یہ سب نہیں تھا۔ اس نے ایک انسان کو کھونے کے بعد خود کے خوف میں پناہ لی تھی، اور جو اپنی ذات میں جڑ پکڑتے خوف میں پناہ لیتے ہیں وہ صدیوں تک اس قید سے رہائی حاصل نہیں کر سکتے۔ رخ نے چونک کر آس پاس دیکھا تھا۔ ارسل، ارسل کو تو اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہو بیٹھی، پھر چہرہ گھما کر گھڑی کی جانب نگاہ پھیری۔ رات رات کے 10:30 بج رہے تھے، لیکن سردیوں کی راتیں ہونے کے باعث یوں لگتا تھا گویا رات کا آخری پہر چل رہا ہو۔ اس نے بے ساختہ ہی اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھولا اور پھر دوپٹے سے بے نیاز کھلے بالوں کو ہاتھ سے سمیٹتی تیز تیز زینیں اترنے لگی۔ اس کا دل اچانک ہی بہت گھبرانے لگ گیا تھا۔ ارسل، اسے اس سب میں وہ بالکل بھول گیا تھا۔ ابھی وہ داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی کہ یکدم ٹھہر گئی۔ وہ زینوں کے اس پار سے بہت تھکا مانند سا آ رہا تھا۔ اسے یوں دوپٹے کے بغیر کھلے بالوں کے ساتھ کھڑا دیکھا تو چونک کر رہ گیا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹھہر گئے تھے، رک گئے تھے، روک لیے گئے تھے۔ برف ہوتے ٹائلز پر کھڑے وہ دونوں اس سمے برف ہی کے مجسمے دکھ رہے تھے، یخ نرم دھوپ کی تمازت سے پگھلنے کے لیے بےتاب۔ اس برف سی دنیا میں اپنے خوف میں سمٹ کر زندہ رہنے والے دو مجسمے، سانس لیتے زندہ اور زخمی مجسمے۔ کیا کبھی تم نے ایسے مجسمے دیکھے ہیں؟ داخلی دروازہ کھلا ہونے کے باعث ایک سرسراتا جھونکا اندر کو داخل ہوا اور رخ کے بالوں کو اپنے ساتھ اڑا لے گیا۔ پلکوں کی باڑ پر آنسوؤں کے چند قطرے لیے اس کی سیاہ آنکھیں اتنی دور سے بھی جگمگا رہی تھیں۔ ان آنکھوں کی جگمگاہٹ ہی نے ارسل کا دل لمحے بھر کے لیے جکڑ لیا تھا۔ خوف کے پلے سرات پر ایک جانب وہ کھڑی تھی تو دوسری جانب ارسل۔ ایک رونا جانتا تھا تو دوسرا خوف کے آنسوؤں کو مٹھی بھیج کر ڈانٹنا جانتا تھا۔ ایک نے اپنے خوف کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور دوسرے نے اسی خوف کو دھول بنا کر اڑا دیا تھا۔ فرق کہاں تھا بھلا؟ لیکن فرق تھا، فرق تو بہت تھا، لیکن فرق سے بھلا کیا فرق پڑتا تھا؟ قلب تو کبھی بھی پلٹ سکتا ہے، کسی بھی ساتھ، کسی بھی لمحے، اور ہر ماہ و سال کے قید سے آزاد ہو کر۔ وہ اگلے ہی پل دوڑتی ہوئی آئی اور بے اختیار اس کے گلے لگ گئی۔ وہ اپنی جگہ ہی ساکت ہو گیا تھا، آنکھیں حیرت سے پھیل کر باہر آنے کو تھیں اور سانس تک رک گیا تھا۔ وہ ایڑیاں اونچی کیے آنکھیں موندے اس سے لگی رہی۔ اس کا دل بہت ڈر گیا تھا۔ اچانک ہی اسے دادی کی باتیں یاد آ گئی تھیں، لیکن پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اگلے ہی پل وہ خود بھی اپنی بے ساختگی پر دنگ رہ گئی تھی، پھر ایک جھٹکے سے الگ ہوئی۔ وہ سانس تک روکے دیکھ رہا تھا اسے، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ یہ تھوڑی دیر پہلے رخ نے کیا کیا تھا۔ وہ اب چھوٹے بچوں کی طرح منہ میں انگشت شہادت دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا تھا رخ؟ اس نے بے یقینی سے کہا تو وہ یکدم ہی پیچھے ہٹی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس کی خوفزدہ سی آواز ابھری تھی۔ لالا رخ دی گریٹ ڈر گئی تھی۔ ہاں جی، وہی ہمارے جھانسی کی رانی میمنے سے ڈر گئی تھی۔ پھر یہ کیا تھا؟ ارسل کی حیرت سے پھیلی آنکھیں اب تک رخ پر جمی تھیں، جو خود بھی تیزی سے پلکیں جھپکاتی خود کو کمپوز کر رہی تھی۔ سوری، اب یہ سوری کس لیے ہے؟ وہ جیسے بیزار ہوا تھا۔ میں نے بغیر اجازت کے آپ کو، اور اس کی اٹکتی زبان اگلے ہی پل رک سی گئی تھی۔ یاد آیا کہ وہ تو لالا رخ تھی۔ بیچاری سی صورت پر جھکے ابرو تن گئے تھے، چہرہ جو پریشان حال سا دکھتا تھا اعتماد سے جگمگانے لگا، بال جو بکھر کر پشت پر گر رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے اس نے انگلیاں چلا کر ایک ادا سے لہرائے۔ ہاں جی، اب لگ رہی تھی وہ جھانسی کی رانی۔
کیا کیا ہے میں نے؟ شوہر ہی ہیں نا آپ میرے، اگر میں نے آپ کو گلے لگا لیا تو اس میں کیا ہو گیا؟ مجھے تو کوئی شرمندگی نہیں ہوئی۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اصولاً تو اسے شرمندہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ڈھٹائی زندہ باد۔ جی ہے مجھے مسئلہ، اور ٹھیک ٹھاک قسم کے تحفظات بھی ہیں مجھے تو۔ ارسل جن بھن ہی تو گیا تھا اس کے پینترا بدلنے پر۔ وہ دو قدم چل کر اس کے قریب آئی تو ارسل بے ساختہ ہی پیچھے کو ہوا، ایک ہاتھ حفاظتی طور پر سینے پر بھی رکھا تھا۔ محتاط سی آنکھیں رخ پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ ڈر گئے ہیں کیا آپ؟ شرارت سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ سوال کیا تھا اس نے۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ سدھر جائیں رخ آپ، تھوڑی سی وہ ایک چیز ہوتی ہے نا، شرم نام کی، لیکن آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے آنکھیں اندر کو کر کے بڑے انداز سے خفا ہوتے ہوئے کہا تھا، ساتھ ہی اسے گھور کر دیکھا، سر کو ہلکا سا جھٹکا بھی دیا، جیسے کہہ رہا ہو، ہے نا، میں نے اگر کوئی بے شرمی والا کام کیا ہوتا تو میں شرمندہ بھی ضرور ہوتی، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اسی لیے مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوئی۔ آپ تو بس ناولز کی ہیروئن کی طرح ہمیشہ مجھ سے ڈر کے پیچھے جاتے رہا کریں۔ اور یہ ہاتھ، اس نے اس کے حفاظتی بند کی جانب تمسخرانہ سا اشارہ کیا تھا، یہ ہاتھ کسی کام کا نہیں ہے آپ کا، آپ میرے ہیں اور ہمیشہ میرے ہی رہیں گے، سنا آپ نے؟ اس نے بھی آخر میں اسے گھور کر دیکھا تھا، پھر گردن ہے نا جھٹکتی زینے چڑھتی اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ نیچے ارسل نے دانت پیسے تھے، میں آپ کا نہیں ہوں، میں صرف میرا ہوں، سنا آپ نے؟ آخر میں ایڑیوں کے بل اونچا ہو کر زور سے بولا تھا وہ۔ رخ نے شانے بے نیازی سے ہاتھ جھٹک کر اس کے خیال مبارک کو رد کیا تھا۔ ارسل نے اس کے ایسے انداز پر کھولتے ہوئے ماتھے پر ہتھیلی جمائی تھی۔ کیا کرے وہ اس لڑکی کا؟ اس نے کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کیا اور پھر اس کے ساتھ لگی کھڑی رہی، چہرے پر چھائی ہٹ درمی اور بے نیازی لمحوں ہی میں انکا ہوئی۔ لعنت، لعنت، لعنت ہو لالا رخ! اس نے خود پر اس سمے بہت لعنتیں بھیجی تھیں۔ پھر سر دونوں ہاتھوں میں تھامتی بستر کی جانب چلی آئی۔ یہ کیا کر دیا تھا اس نے؟ کیا چیز حرکت کی تھی بھلا یہ؟ اف اف اف، یعنی کہ بس اف! وہ اب گزداز سے تکیے پر مکے مار رہی تھی، ساتھ ساتھ لعنت کے چار حروف بھی خود پر بارہا بھیج چکی تھی۔ پھر بے دم سی آڑی ترچھی بستر پر دراز ہو گئی، ایسے کہ ایک ٹانگ بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی اور دوسری اس نے موڑ رکھی تھی۔ بال بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے اور دوپٹہ ندارت اسے اپنی بے ساختگی پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا۔ پگھلتی چاندنی میں یہ پہلی بے ساختگی تھی جو اس سے سرزد ہوئی تھی۔ ارسل نیچے صوفے پر گردن پیچھے کو کیے آنکھیں موندے بیٹھا تھا، اور لالا رخ، وہ اب تک اپنے بازوؤں میں ارسل کا نرم گرم سا سراپا محسوس کر رہی تھی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ وہ دونوں ہی پاگل تھے، لیکن ایک بات بتاؤں، ان پاگلوں کو محبت ہونے لگی تھی، جو بنا چاپ پیدا کیے ان کے قلوب میں داخل ہو رہی تھی۔ ہاں، بالکل خاموشی سے، جس سے فی الحال ہمارے دونوں لیوانے پاگل بے خبر تھے۔ دوسری صبح اسمند اور فرقان افغان کے ساتھ لانچ میں برات جمان شادی کی تقریب کے بارے میں محو گفتگو تھے۔ اس زینے والے واقعے کے بعد اسفند نے دوبارہ رامین کو دیکھا نہیں تھا، جانے کہاں تھی وہ۔ ساتھ ساتھ اب رامش اور جنید بھی لانچ میں ہی چلے آئے تھے، کسی بات پر جھگڑ بھی رہے تھے شاید۔ تم مجھے آئندہ اپنی شکل مت دکھانا جنید، زہر لگ رہے ہو مجھے اس وقت، رامش کے دانت کچکچا کر کہنے پر فرقان اور اخوان دونوں ہی ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ اسمند البتہ اپنے فون میں جھکا کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا۔ لیکن میری شکل تو تم دیکھ ہی رہے ہو، نہیں؟ جنید نے پورے دانتوں کی نمائش کی تھی، ساتھ ساتھ ابلتے رامش کو چھیڑا بھی۔ ہوا کیا ہے بھائی، کس بات کا جھگڑا ہے، اور شکل کیوں نہیں دیکھنا چاہتے تم ہمارے جنید کی؟ اتنا تو پیارا ہے، فرقان نے مسلط سے کہا تھا۔ رامش یکدم بتکا، پھر خفگی سے فرقان کو دیکھا۔ اس نے میرے کلاس فیلو کے سامنے کہا ہے کہ مجھے گلابی رنگ پسند ہے، اور یہ بھی کہ میں لڑکیوں کی طرح ڈرامے دیکھتا ہوں، یہ بھی کہ مجھے جنات سے ڈر لگتا ہے اور میں خون نہیں دیکھ سکتا۔ جانتے بھی ہیں سب نے کتنا مذاق اڑایا ہے میرا وہاں، سب تب سے مجھے باجی رمشا کہہ کر چڑھا رہے ہیں، اتنی بےعزتی ہوئی ہے میری۔ حالانکہ لالا جو چیز ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں فکر مند ہونے کا کیا جواز؟ جنید کی زبان ایک بار پھر سے چل پڑی تھی۔ رامش کا بس چلتا تو اس کا سر اب تک پھاڑ چکا ہوتا، لیکن ہاں، اسمن لالا ساتھ ہی بیٹھے تھے،
ان کی گھوری پر تو وہ ویسے ہی سہم جایا کرتا تھا۔ تم منہ بند رکھو اپنا، میں بھی تمہاری کلاس والوں کو بتاؤں گا کہ تم چھپ چھپ کر حجاب باندھنے والی ویڈیوز دیکھتے ہو۔ دھت تیرے کی! جنید یکدم ہی سیدھا ہو بیٹھا تھا، لبوں پر چپکی مسکراہٹ لمحے بھر میں ہی اڑنچ ہوئی۔ فرقان لالا کو بے اختیاری ہنسی آئی تھی، افغان نے البتہ گردن ہلائی تھی۔ وہ چند ویڈیوز میں نے اپنی دوست کو سینڈ کی تھی کیونکہ اس کا انٹرنیٹ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا، اور تم میرا موبائل کس سے پوچھ کر اٹھاتے ہو؟ اب اکھڑا تھا جنید ہتے سے۔ رامش کو اسے ایسے دیکھ کر بہت مزہ آیا، جیسے تم میرے بغیر پوچھے میری ہر چیز استعمال کرتے ہو، بالکل ویسے ہی۔ بھائی ہوں میں تمہارا، آپا رشیدہ کی طرح ہاتھ جما کر جتایا تھا جنید نے اسے۔ اچھا پھر میں کون ہوں تمہارا؟ آلو؟ یا پھر وہ کھڑکی کے پاس رکھا گملہ؟ میں بھی تو تمہارا بھائی ہوں۔ اسفند نے اب کے کھولتے جنید اور سختی سے ابرو اکٹھے کیے رامش پر نگاہ ڈالی تھی۔ اغوان اور فرقان البتہ ہنستے ہوئے ان کی طوفانی نوک جھونک سن رہے تھے۔ تو کیا غلط کہا میں نے؟ کیا تمہیں گلابی رنگ نہیں پسند؟ ہاں تو گلابی رنگ پسند کرنے میں کوئی قباحت بھی نہیں جنید، رنگوں کے ساتھ تو کم از کم جنس کو جوڑنا چھوڑ دو، فرقان نے اپنی ہنسی روک کر سہولت سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر، اب تم مجھ سے میرا چارجر لے کر دکھانا موبائل کا۔ رامش کی یہ دھمکی بہت زیادہ کرامت تھی، کیونکہ جنید کے اپنے موبائل کا چارجر ٹوٹ چکا تھا اور اس کا موبائل محض رامش کے چارجر ہی سے چارج ہوتا تھا۔ چاہیے بھی نہیں مجھے، اور مجھے وہ سارے پیسے بھی واپس دو جو تم نے مجھ سے ادھار لیے تھے، وہ سارے تحائف بھی جو میں نے تمہاری برتھ ڈے پر تمہیں دیے تھے۔ ابھی کے ابھی مجھے سب کچھ واپس چاہیے۔ جنید کو پسینہ ہی آ گیا تھا، اب وہ یہ سب کہاں سے دیتا اسے؟ افغان کو درمیان میں آنا ہی پڑا۔ بس ختم کرو اب، اور جنید تم آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کرو گے۔ رامش تم بھی کچھ نہیں کہو گے اس کی کلاس فیلوز کے سامنے۔ لیکن وہ دونوں شروع ہو چکے تھے۔ رامش کو اب اس سے اپنی ہر چیز واپس چاہیے تھی، مگر جنید کا یہی کہنا تھا کہ وہ تو اوپر نیچے سے کنگال ہی بیٹھا ہے۔ ابھی یہ چھوٹی سی جھڑپ تیسری جنگ عظیم میں بدل جاتی کہ اسفند کی بہت ٹھنڈی سی آواز پر ان دونوں کی زبانوں کو بریک لگا تھا۔ رامش اور جنید، اب میرے کانوں میں آواز نہیں آئے تم دونوں کی۔ اور واقعی ان دونوں کی سٹی ایک ساتھ ہی گم ہو گئی تھی۔ اب وہ چہرہ پھیرے فرقان سے کچھ کہہ رہا تھا، کسی کو دعوت دینی تھی شاید۔ ایک تو اس کی جان پہچان اس قدر تھی کہ لوگ رہ رہ کر یاد آتے جا رہے تھے۔ اسی لمحے فاطمہ کے ساتھ لانچ میں گل داخل ہوئی تو وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ لالا رخ کو بتایا تم نے اس رشتے کے بارے میں؟ فاطمہ لانچ میں آ کر بیٹھی تو اخوان نے پوچھا۔ انہوں نے بے ساختہ ہی ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ ارے دیکھیں، اسے بتانا تو بھول ہی گئی۔ کل اس کی ساس بھی آئی تھی، لیکن انہیں بتانا مجھے مناسب نہ لگا۔ سوچا تھا رخ کو بتا دوں گی، وہ خود ہی اپنے طریقے سے آگاہ کر دے گی۔ رامش نے انہیں اور گل کو پانی لا کر تھمایا تو وہ پی کر کچھ پرسکون ہوئی۔ کوئی بات نہیں مامی، میں خود بتا دوں گا لالے کو فون کر کے، وہ اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ اسے جانے کیوں سوچ کر ہی مزہ آیا تھا کہ لالا رخ کا رد عمل کس طرح کا ہوگا۔ اس کی بات پر اخوان اور فاطمہ نے بید وقت سر ہلایا تو وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ انیکسی کے اندر قدم رکھتے ہی وہ بری طرح چونکا تھا۔ اس کے سامنے ہی رامین کھڑی تھی، ساتھ ہی عافیہ بھی تھی۔ شاید وہ انیکسی کی صفائی کروا رہی تھی جیسے ہر ہفتے کرواتی تھی۔ اسے دیکھ کر پل بھر کو ٹھہری اور پھر ناک منہ چڑھا کر سانس سے نکلتی آگے بڑھنے لگی تو وہ اسے بے ساختہ ہی پکار بیٹھا۔ ہاں ٹھیک ہے وہ بہت برا تھا، لیکن پھر بھی رامین اس کی بات سن کر نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسفند تھا نا، اس لیے۔ زخم کیسا ہے؟ اس نے پلٹے بغیر ہی پوچھا تھا۔ رامین کی بھی پش اس کی جانب تھی۔ دونوں کے چہرے مخالف سمت میں تھے۔ عافیہ ان دونوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ کون سا زخم؟ اس کے سوال پر وہ حیران ہوا تھا۔ کتابیں پڑھنے والی لڑکیاں آسان نہیں ہوا کرتی، وہ بھی بڑی مشکل باتیں کر جایا کرتی تھی۔ ہر وہ زخم جو تکلیف دیتا ہے۔ کیا کریں گے جان کر؟ مرہم رکھنے کا کچھ سامان کروں گا۔ ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ زخموں کی عادت ہو جائے تو ان کی تکلیف بھی زندگی کا حصہ لگنے لگتی ہے اسفند یار۔ اور اسفند یار کو کبھی کسی لڑکی نے یوں لاجواب نہیں کیا تھا۔ تم اب تک ناراض ہو مجھ سے؟ کیا مجھے نہیں ہونا چاہیے؟ سوال پر سوال کر رہی تھی۔ وہ ساملی سی لڑکی کمال کر رہی تھی۔ اپنے محسن سے کوئی ناراض ہوتا ہے بھلا؟ محسن کے احسان اور ظلم میں جب فرق کرنا ممکن نہ ہو تب میرے خیال سے ناراضگی بجا ہوتی ہے۔ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا رامی، سوچ بھی نہیں سکتا میں ایسا۔ آپ نے یہ سب کر کے یہ جتایا ہے اسفند کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں،
इस सारे अरसे में मेरी बात की कोई अहमियत, कोई हैसियत नहीं थी। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरा वजूद भला आपके अटल फैसलों के आगे क्या मायने रखता होगा? इसकी आखिरी बात ने असफन को तकलीफ पहुंचाई थी। उसने गहरा सांस लेकर अपना सिरापा इसकी जानिब फेरा था। माफी तलब करूंगा तो क्या तब भी माफ नहीं करोगी? और अब हैरान होकर पलटने की बारी रामीन की थी। तुम्हें बचाना चाहता था मैं उस आदमी से। यकीन करो, अगर वो काबिल होता तुम्हारे तो कभी दरमियान में नहीं आता मैं, बल्कि हर उस हाथ को काट कर फेंक देता जो तुम्हें उससे अलग करने की कोशिश करता। वो आंखों में ढेरों आंसू लिए सुने गई थी इसे। उस पर यकीन करने को दिल चाहता था। कुछ लोग होते हैं असवन, जो तकलीफ से किसी को बचाना भी चाहें तब भी तकलीफ ही पहुंचा दिया करते हैं। क्या आपको अंदाजा है कि आप उन लोगों में से हैं? वो सवाल नहीं था। इसके इतने वाज़ेह जुमले पर वो उदासी से मुस्कुराया था। मैं जानता हूँ मुझसे ज़्यादा मुझे कोई नहीं जानता होगा, और अगर मैं छोटी तकलीफ देकर किसी को बड़ी तकलीफ से बचा लेता हूँ, तो ऐसा कोई घाटे का सौदा भी नहीं करता मैं। इसे पता था कि वो क्या है। बस ये रामीन को ही आज पता चला था। वो चंद लम्हे खफगी से देखती रही और फिर थक कर बोली, ये पठानों का जालिम होकर भी मोहसिन होना ज़रूरी होता है क्या? वो चंद लम्हे तो इसे लब खोले देखता रहा और फिर हंस पड़ा। रामीन भी नम आंखों से हंस पड़ी। मैं अच्छा वाला पठान हूँ, सच में। बुरे हैं आप, बहुत बुरे हैं। सच है, बुरों के लिए बहुत बुरा हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा बन जाऊंगा। वो आसूदगी से मुस्कुराई और फिर जल्दी से पलट कर बाहर की जाने पड़ गई। इसे आन के आन में ही बहुत सी शर्म ने घेर लिया था। वो अभी इसे जाता देखता रहा, फिर चौंक कर अपने बजते फोन की जाने मुतवज्जे हुआ। लाला रुख कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए फोन कान से लगाया था। लाले, मैं रामीन से शादी कर रहा हूँ, दूसरी जाने बेयकीनी से चीखी थी। उसने फोन बेसाख्ता ही कान से दूर हटाया। ये रुख भी ना, बस रुख ही थी।